يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान के साए में मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मामून असगर, और इस प्रोग्राम में हम सूरह ज़ारियात की तफसीर सीख रहे हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज एक बार फिर मौजूद हैं प्रोफेसर खलीलुर रहमान चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 40 तक हमने समझ लिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा गुजरा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ तक मुकम्मल हो चुका। और हमने देखा कि जो लोग सज़ा और जज़ा का इनकार करते हैं उनके लिए इन किस्सों में बहुत ही वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं। नाज़रीन, आज आयत नंबर 41 से हम शुरू करेंगे। शेख साहब, इजाज़त है मैं तिलावत करूँ? वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम। देखिए, वफ़ी आदिन, अब यहाँ बताया जा रहा है, फ़ी आदिन का क्या मतलब है? वफ़ी क़िस्सति आद, आद के क़िस्से में भी दलाइल मौजूद हैं जज़ा व सज़ा के, यकीन करने वालों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए। अगर कोई ईमान लाना चाहता है तो तारीख़ से वो सबक ले सकता है, नसीहत हासिल कर सकता है। तो आद की जो कौम थी, जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, ये अरबस्तान के जुनूबी हिस्से हदरमौत और ओमान के वहाँ आबाद थी, और ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानशीन थे, ये कश्ती वालों की औलाद थी। इनका ज़माना 3000 क़ब्ल मसीह है, यानी आज से 5000 साल पहले का इनका ज़माना है। तो इज़ अरसलना अलैहिम रिहल अक़ीम, तो ये बांझ हवा, हवाओं की दो किस्में होती हैं, एक हामिला हवा होती है, एक बांझ हवा होती है। जैसे हम पहले बयान कर चुके हैं, हवाओं के दो पहलू होते हैं। हवाएं जो है फल मुक़स्सिमाती अमरा, वो किसी के लिए रहमत का बायस बन जाती हैं, किसी के लिए ज़हमत। तो ये हवा, ये जो थी, ये एक सर्द हवा थी, मगरिबी हवाएं थी जो सूडान और सोमालिया की तरफ से आई थी। ये दबूर, जिसके अरबी में दबूर कहते हैं, ठंडी हवा थी, और ये कई दिन तक ये हवाएं चलती रहीं। अब कुरान ये कह रहा है ये बांझ हवा थी। देखिए, बांझ हवा का मतलब, ये हवाएं बादलों से खाली थी, ये ड्राई थी, इसके अंदर पानी नहीं था। हवा का काम तो ये है कि बादलों को घेर के ले आए, लेकिन ये बादलों को लाने वाली, बारिशें बरसाने वाली हवाएं नहीं थीं जैसे हमारे पास मानसून होते हैं, बल्कि ये थी अकीम, बांझ हवा, यानी हलाक करने वाली हवा थी ये, जिससे कोई प्रोडक्शन होने वाली नहीं थी, जिससे आबादी बढ़ने वाली नहीं थी, बल्कि इससे आबादी ख़त्म होने वाली थी। मा तज़रु मिन शैइन, किसी चीज़ को ये छोड़ती नहीं थी, इल्ला जअलतहु कर्रमी, यानी इसके मुकाबिल में अगर दरख्त आता था, दरख्त सूख जाता था। इसके मुकाबिल में कोई जानवर आता था, मर जाता था। इसके मुकाबिल में कोई परिंदा आता था, मर जाता था। कोई इंसान आता था, मर जाता था। और हर तरफ इंसानों की लाशें फैली हुई थी। ऐसा लगता था कि खजूर के तने पड़े हुए हैं, इधर लाश, उधर लाश, उधर लाश। ये सब सर्दी से, सर्द हवा से मारे गए। ऐसी बांझ हवा थी जो कौम आद के ऊपर, यानी हूद अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया गया। इस वाक़े में भी जज़ा और सज़ा का पैगाम मौजूद है। वह अनजैनल्लज़ीन आमनू, और अल्लाह ताला ने उनको नजात दी जो ईमान ले आए थे। हज़रत हूद और उन पर ईमान लाने वाले नेक मुसलमान वहाँ से हिजरत करके निकल गए, और पूरी कौम पर इस हवा ने जो है तबाही फेर दी। जअलतहु कर्रमी, हर चीज, रमीम तो कहते हैं हर कि खोखला और बोसीदा कर देने वाली, यानी हड्डियां ही हड्डियां थी, बोसीदा हड्डियां थी, यानी हर चीज, मकानात बोसीदा हो गए थे, जानवर बोसीदा, इंसान बोसीदा, हड्डियों
کے پنجر وہاں نظر آ رہے تھے، لاشیں ہی لاشیں ہر طرف، ایسی بانجھ ہوا تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم وفی تمتعوا سمود، دیکھیں حتى پھر وہی حين۔ بات ہے، وہ فی سمود کا کیا مطلب ہے؟ فی سمودہ، اس کا مطلب یہ ہے فی قصت سمود، سمود کے قصے، آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے دلائل موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، لوط علیہ السلام کی تاریخ، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، اور عاد کی قوم کی تاریخ جہاں حضرت ہود بھیجے گئے تھے، اب سمود کی تاریخ جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ وفی سمود، اس میں بھی جزا اور سزا کا درس موجود ہے، قیامت آ کے رہے گی، تاریخ یہ کہہ رہی ہے جزا اور سزا ہو کے رہے گی۔ ہو کے رہے گی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين۔ جب ان سے کہا گیا اس قیل لہم تمتعوا حتی حین، مزے کر لو مزے کر لو ایک خاص وقت تک۔ اور دوسری جگہ قرآن میں ہے تمتعوا فی دارہم جاسمین، جاسمین، یہ بھی ہے، اور یہ کہ ثلاثۃ ایام، ان لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی گئی، 3 دن کی مہلت دی گئی، اور اس کے بعد ان کی تباہی ہو گئی۔ ان کو ملٹیپل مین سے مارا گیا، کئی طریقوں سے۔ جی۔ اب دیکھیے آگے کیا، فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، حضرت صالح علیہ السلام جو ان کے پیغمبر تھے ان کے زمانے میں، ان کی مخالفت کی، ان کا مذاق اڑایا، فاخذتهم الصاعقة، تو ان کو ایک صاعقہ نے، ایک بجلی کی کڑک نے آ لیا، پوری قوم ایک بجلی کے صاعقہ سے ہلاک کیے گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وهم ينظرون، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ اس کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے اچانک ان پر ایک صاعقہ، ایک بجلی کا عذاب تھا جس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فما استطاعوا من قيام، اب ان میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو سکتے، سب پیرالائزڈ ہو گئے تھے اور دیکھ رہے تھے اپنے انجام کو، جب انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کیا۔ اور ان کے پیغمبر نے کہا تھا ناقۃ اللہ، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ فعقروها، ان میں ایک باغی آدمی تھا، اذ انبعث اشقاها، ان کا سب سے جو شقی آدمی تھا، بدبخت اور بدقسمت آدمی تھا، قیدار بن سالف، وہ اٹھا اور اس نے اپنے محبوبہ کے کہنے پر اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا، اور سارے لوگ اس پر پل پڑے اس اونٹنی پر۔ فعقروها، ایک نے آغاز کیا اور پوری قوم اس کے اوپر آ گری۔ فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ دمدم علیہم ربهم، ان کے رب نے ان کو ہلاک کر کے رکھا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فما استطاعوا من قيام، وہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہ قوم مر چکی تھی۔ یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے جرمنی ہو، تو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، پھر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ کھڑی ہو سکی، کیونکہ ان کو بجلی کے عذاب سے مارا گیا، مارا گیا، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے وما كانوا منتصرین۔ اور وہ اپنا کوئی بچاؤ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے دنیا کی بڑی قوتیں، فرعون کیا اپنا بچاؤ کر سکا؟ لشکر اس کے ساتھ تھا، جنود اس کے ساتھ تھے۔ اسی طرح دنیا کی بڑی قوتوں کو اس غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچا لیے جائیں گے، وہ اپنا دفاع کر سکیں گے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی قوم چھوٹی قوم کو فتح کر لے، یہ ممکن ہے کہ امریکہ جو ہے کیوبا پر قبضہ کر لے، یہ ممکن ہے کہ امریکہ میکسیکو پہ قبضہ کر لے، بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو فتح کر لے، ایسا تو ممکن ہے، لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ وما كانوا منتصرین، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ آج اللہ تو بنانے والا ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ اللہ کی، اللہ اکبر۔ وما كانوا منتصرین، اتنی بڑی بڑی قومیں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم
پہاڑوں میں گھر بنا رہے ہیں تو ان کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اگلی آیات پہ ہم چلتے ہیں، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ قوم نوح، تو قوم نوح سے پہلے ایک لفظ یہاں چھپا ہوا ہے، قوم نوح، وَأَهْلَكْنَا قَوْمَ نوح، یا اغرقنا لگا لیجئے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے غرق کیا اس سے پہلے، یعنی ان کا زمانہ نوح علیہ السلام کا 3500 سب سے پہلے، من قبل آ گیا نا، اس سے پہلے، اس سے پہلے، یعنی پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے بعد عاد تھے، اس کے بعد سمود تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور لوط کا زمانہ ہے، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو یہ کرونالوجیکلی ترتیب وار، ترتیب زمانی کے اعتبار سے آپ یاد رکھیے ان قوموں کو، یکے بعد دیگرے، ون آفٹر اندر، ان سب کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا گیا، اور سب کا جرم یہی تھا، اللہ کا انکار، پیغمبروں کا انکار، اللہ کی تعلیمات کا انکار، اور کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کا انکار کیا، سب نے آخرت کا انکار کیا، سب نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ ایک فاسق قوم تھی۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے جو پھٹ جاتی ہے، جو آپس سے باہر ہو جاتی ہے، اور یعنی جو چھلکا اپنا اتار دیتی ہے، جو اپنا لباس اتار دیتی ہے، جو کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، بد عمل نافرمان قوم کو فاسق کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم میں تبلیغ کی، 950 برس، اور صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ 5 نیک لوگوں کے بت بنا کر پوجا کرتے تھے، 5 اچھے لوگ گزرے تھے، ایک یعنی یغوث، یعوق، نصر، سوا اور ود، 5 نیک لوگ، ان کے 5 لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے یہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب ایک خدا کی بندگی کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے اپنی دعوت سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، فاسق قوم تھی، بدعمل نافرمان قوم تھی۔ چلیے آگے۔ جی، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ پورا پیراگراف ختم ہو گیا، کہاں پر؟ قوم نوح پر یہ پیراگراف ختم ہو گیا، تاریخی دلائل ختم ہو گئے۔ کیا تاریخی دلائل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے قوم کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم کو بشارت دینے کے لیے آئے تھے، وہی فرشتے حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو فرشتوں کی بھی 2 حیثیتیں ہوں گی، وہ جزا بھی دیتے ہیں اور وہ سزا بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی تاریخ کا کہہ رہا ہے کہ قیامت اٹل ہے، ہو کر آئے۔ پھر اس کے بعد فرعون کا قصہ آیا، اور اس میں کیا ہوا کہ فرعون ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس کو ہلاک کیا گیا اس کی فوج کے ساتھ۔ اس کے بعد قصہ آ گیا عاد کا، عاد کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، ایک سرکش قوم تھی، سپر پاور تھی، وہ کہتی تھی من اشد منا قوت، ہم سے بڑی سپر طاقت کون سی؟ وہ بھی الہہ پر یقین رکھتی اور ان کو بھی ان کے رسول نے توحید کی دعوت دی تھی۔ اس کے بعد پھر سمود کو ہلاک کیا گیا ایک صیحہ سے اور ایک صاعقہ سے، بجلی کے ایک کڑاکے نے ان کو آ لیا، اس سے ہلاک کیا گیا۔ اور آخر میں پھر ذکر ہوا کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ان کو غرق کیا گیا۔ یہ فاسق لوگ تھے، یہ نافرمان لوگ تھے۔ اب آ جائیے یہاں سے پھر ایک نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، 3 آیتیں آ رہی ہیں یہاں پر، ایک آسمان کے بارے میں ہے، ایک زمین کے بارے میں ہے، اور ایک زوجین کے بارے میں ہے۔ تو پہلی آیت میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنی قوت سے۔ یہ دیکھیے یہ آسمان 7 آسمان ہیں، اور نچلے آسمان کو ستاروں سے سجایا گیا ہے، اس کے لیے اپنے زور سے، اپنی طاقت سے ہم نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کو ہم نے بلند کیا، اور جو ہے ایک توازن اور ایک میزان قائم کیا۔
ایسے بڑے آسمان کا پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس کے بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ طاقت چاہیے. تو اللہ کے بارے میں یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز، وہو القادر، وہو القادر، وہ پوری قوت رکھتا ہے. تو یہاں ثابت کرنا کیا مقصود ہے کہ جو اتنا بڑا آسمان بنا رہا ہے، ستاروں والا، چاند والا، سورج والا، کیا وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ضرور پیدا کرے گا. ہم نے اپنی قوت سے آسمان کو بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. لَمُوسِعُونَ کے دو مطلب، اس کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں. تو ایک تو، اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کو وسعت دے رہے ہیں. یعنی یہ جو آسمان ہے یہ از ایکسپینڈنگ، یعنی ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں. یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اتنی دنیا بنا دی، اب مزید دنیا کو نعوذ باللہ وہ بنا نہیں سکتا. وہ ایسی ہزاروں دنیا، لاکھوں دنیا، کھربوں دنیا بنا سکتا ہے. یہ جو زمین نظر آ رہی ہے ایسی ہزاروں زمینیں، لاکھوں اور کاؤنٹلیس زمینیں بنا سکتا ہے. آسمان کو وسعت دی جا رہی ہے. یعنی انا لاموسعون کا کہ دو مطلب ہو گئے، ہم اس کی پوری طاقت رکھتے ہیں بنانے کی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. اور بعض سائنسدان بھی یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ یہ آسمان پھیل رہی، اس میں وسعت ہو رہی ہے، یعنی اٹ از ایکسپینڈنگ. بہرحال سائنسدانوں کا علم بھی ایک حتمی علم تو نہیں ہے. اللہ کا علم، قرآن کا علم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، دیٹ از الٹیمیٹ ٹروتھ، وہ ابدی حقیقت ہے. اب اس کے بعد زمین کے بارے میں، جی، والارض فرشناها فنعم الماہدون. والارض فرشنا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اور نعم الماہدون، ہم کتنے اچھے پھیلانے والے ہیں. ہم نے زمین کو ہموار کیا. اس زمین کے اوپر آدمی مکان بناتا ہے، اس زمین کے اوپر آدمی کاشت کرتا ہے، ٹریکٹر چلتے ہیں، ہل چلتے ہیں. آپ دیکھیے چاول کا کھیت ہوتا ہے بالکل ہموار، اور اس کے اندر پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے. انسان محنت کرتا ہے اس کو. اسی طرح پہاڑوں کے اندر درے بنائے گئے تاکہ لوگ چل پھر سکیں، تجارت کر سکیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا سکیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف جا سکیں. نعم الماہدون، دیکھیے کتنا اچھا ہے وہ جس نے یہ انجمن سجائی ہے. کہیں ریگستان ہے، کہیں دریا ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں اخروٹ ہوتے ہیں، کہیں بادام ہوتا ہے، کہیں کشمش اور کاجو ہوتا ہے، اور کہیں چاول کی فصلیں ہیں، کہیں گندم کی فصلیں ہیں، کہیں مالٹا ہوتا ہے، کہیں آم ہوتے ہیں، اور کہیں سرد ممالک کی چیزیں ہوتی ہیں، کہیں گرم ممالک کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جہاں سیب ہوتا ہے وہاں آم نہیں ہوتا، جہاں آم ہوتا ہے وہاں سیب نہیں ہوتا. یہ زمین کا پیدا کرنا ہی نہیں ہے. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری نعمتیں رکھی گئی. اور زمین کس کے لیے پیدا کی گئی؟ انسانوں کے لیے. ما فی الارض جمیعا خلق لکم، اے انسانوں تم لوگوں کے لیے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ ہے، گاجر ہے، مولی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، معدنیات ہیں، فاسفیٹس ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، خلق لکم تمہارے لیے ہے، جمیعاً جمیعاً فنعم الماہدون. اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے، ہم کتنی بہتر طریقے سے ہموار کرنے والے، پھیلانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ وَمِن كُلِّ تَذَكَّرُونَ. شَيْءٍ، دیکھیے بڑی سائنسی اور سائنٹیفک آیت. قرآن سارے کا سارا حقیقت ہے، سری اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا. یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اوریجنل کتاب ہے، ٹرانسلیٹڈ نہیں، اوریجنل عربی زبان میں موجود ہے، جبکہ دوسری تمام کتابیں اصلی زبان ان کی ختم ہو چکی ہے. تورات جو ہے عبرانی میں تھی، اب دنیا میں اصلی تورات موجود نہیں ہے. بائبل سریانی زبان میں اور آرامی زبان میں تھی، وہ اب نہیں ہے دنیا کے اندر، ضائع ہو چکی. زبانیں بھی ختم ہو گئی ہیں اب تو. جی، تو اب جو ہے قرآن اصلی حالت میں موجود ہے، یہ سراسر حق ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر وَمِن كُلِّ وَمِن شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. خلقنا زوجین، من کل شیء، ہر چیز سے ہم نے جوڑے بنائے. اب ذرا دیکھیے، پہلے کس کا ذکر ہوا؟ آسمان کا. آسمان کو اپنے
قوت سے ہم نے پیدا کیا، ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، ہم اس کو بنانے پر پوری طاقت رکھتے ہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اور کتنے اچھے ہم پھیلانے والے، ہموار کرنے والے ہیں۔ آسمان کے بعد زمین کا ذکر ہوا نا، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز سے ہم نے دو چیزیں پیدا کی، زوجین۔ بجلی کو دیکھ لیجئے آپ، تو نیگیٹو اور پازیٹو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر ایلیمنٹ کو دیکھ لیجئے، کیٹ آئنس ہوتے ہیں، این آئنس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر مادہ کے ساتھ نر ہے، کھجور بھی نر کھجور ہوتا ہے، مادہ کھجور ہوتا ہے، بکرے کے ساتھ بکری ہے، ہاتھی کے ساتھ ہتھنی ہے، گھوڑے کے ساتھ گھوڑی ہے، مرد کے ساتھ عورت ہے۔ ہر چیز جوڑ جوڑ ہے کائنات کے اندر، جتنی بھی چیزیں جوڑ جوڑ ہیں یہ۔ اور سن لیجئے اس میں ایک نکتہ ہے، آسمان کا جوڑ زمین ہے، اور اس دنیا کا بھی ایک جوڑ ہے، اور وہ آخرت۔ آخرت برپا ہو کے رہے، سبحان اللہ، اس دنیا میں تو تم تمام لیکن اگر کسی کا جوڑا نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ دیکھیے وہاں سورہ یاسین میں کہا گیا فسبحان الذی خلق الازواج کلھا، فسبحان کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا، خلق الازواج، اس نے جوڑے تو بنائے لیکن وہ سبحان ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ آگے اس کی تفصیل ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے مختصر رہ گیا، بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع چل رہا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اپنے مہمان پروفیسر خلیل الرحمان چشتی سے پروگرام قرآن کے سائے میں۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان